बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज 20 जमादी उसानी का दिन है। सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा का यौम विलादत है। इस मुनासिबत से सब अहले ईमान और सब अहले इस्लाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आज के इस दिन की बरकत से और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद मुक़द्दस की बरकत से हम सब पर दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ारसी नज़राना अक़ीदत की, जो उन्होंने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश किया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये मसनवी असरार और रमूज़ के दूसरे हिस्से में, जो कि रमूज़ बेखुदी जिसका उन्वान है, उसमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए जो अशार इन्होंने लिखे हैं, जो अशार कहें अल्लामा इकबाल ने, उनका हेडिंग ये दिया है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाए फ़ातिमतुज़ ज़हरा उसवे कामिलिस्त बराए निसाए इस्लाम, कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसलमान ख़वातीन के लिए एक कंप्लीट, एक परफेक्ट रोल मॉडल हैं, एक मुकम्मल नमूना हयात हैं। इसमें अल्लामा इकबाल स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो कि हज़रत ईसा की वालदा हैं, कुरान शरीफ में उनका ज़िक्र है, उनकी अज़मत का, उनकी तक़द्दुस का, उनकी पाकीज़गी का, उनकी तहारत का, उनके मकाम और मर्तबे का ज़िक्र है कुरान शरीफ में। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हज़रत मरियम का जो मकाम और मर्तबा है, जो उनकी इज़्ज़त है, हमारी नज़र में हमारा उनके साथ जो एहतराम वाला ताल्लुक़ है, ईमान वाला ताल्लुक़ है, वो एक निस्बत की वजह से है, और वो एक निस्बत ये है कि वो हज़रत ईसा की वालिदा हैं। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, हज़रत मरियम हमें अज़ीज़ हैं, हमें मुहतरम हैं, सिर्फ़ इस एक निस्बत की वजह से कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं। अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, लेकिन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें अज़ीज़ हैं तीन निस्बतों की वजह से, तीन रिश्तों की वजह से। पहली निस्बत क्या है? नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आप उस हस्ती की नूर चश्म हैं, आप उस हस्ती की आँखों का नूर हैं जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तो वो जो रहमतुल लिल आलमीन हैं जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उस रहमतुल लिल आलमीन हस्ती की नूर ऐन हैं, उनकी नूर चश्म हैं, उनकी आँखों का नूर हैं, और इमाम अव्वलीन व आखिरीन, वो रहमतुल लिल आलमीन जो अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं, पेशवा हैं, यानी जो उम्मतें उनसे पहले गुज़र चुकी हैं, जो अम्बिया उनसे पहले गुज़र चुके हैं, उन सब के भी इमाम हैं, और अपने बाद में आने वाले सब के भी इमाम हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बानो ये अंताज दौरे हल अता, दूसरी निस्बत यह है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह वसल्लम अलैहा ताजदार हल अता की ज़ौजा हैं। हल अता सूरह दहर की पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर, ये आगाज़ हो रहा है सूरह दहर का। हल अता के अल्फाज से शुरू हो रही है सूरत। यह सूरत मौला अली की शान में नाजिल हुई है।
تو چونکہ یہ صورت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے علامہ اقبال گویا یہ فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر یہ صورت ایک تاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ بانوئے ان تاج دار حل عطا، وہ تاجدار حل عطا، وہ جس کے سر پر حل عطا کا، سورہ حل عطا کا تاج ہے، اس کی زوجہ ہیں۔ یہ دوسری نسبت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ اور وہ تاجدار حل عطا کون ہیں؟ مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا۔ وہ مولا علی مرتضیٰ ہیں جو کہ مشکل کشا ہیں، جو کہ شیر خدا ہیں۔ بادشاہ ہو کلبئی ایوان ہو، یہ تاجدار حل عطا ایک ایسے بادشاہ ہیں کہ ہیں تو بادشاہ، لیکن ان کا محل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، ایک سادہ سا کمرہ ہے، ایک سادہ سا مکان ہے۔ یک حسام و یک زرہ سامان او، اور ان کا سامان کیا ہے؟ ایک تلوار اور ایک زرہ، ایک تلوار اور ایک زرہ کے علاوہ جس سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کوئی مال دنیا ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری نسبت ہو گئی ہے، پہلی نسبت کہ نور چشم رحمت للعالمین، اور دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا یعنی مولا علی کی زوجہ مطہرہ۔ تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق۔ آپ ماں ہیں اس ہستی کی جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے۔ پرکار سے آپ دائرہ لگاتے ہیں تو پہلے ایک مرکز ہوتا ہے، اس مرکز پہ پرکار کھڑی ہوتی ہے اور پھر دائرہ بناتی ہے۔ مرکز نہ ہو تو پرکار دائرہ نہیں لگا سکتی۔ تو جو عشق کا دائرہ ہے، عشق کی جو پرکار ہے، اس کے مرکز کی ماں ہے، مادر آن کاروان سالار عشق۔ تو عشق کے بارے میں علامہ اقبال دو باتیں کر رہے ہیں، عشق کی پرکار اور عشق کا کاروان۔ عشق کی پرکار کا مرکز امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اور عشق کے قافلے کا سالار امام حسین علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں ان دو شہزادوں کا ذکر فرما رہے ہیں علامہ اقبال۔ آگے اس کی خود وضاحت کر رہے ہیں کہ آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ ان میں سے ایک یعنی جو پہلے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حرم کے اندر ان کی وہ حیثیت ہے، حرم میں ایک وہ چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، حرم کی راتوں میں روشنی کرنے والے ایک شمع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حافظ جمعیت خیر الامم۔ یہ جو امت ہے، آخری امت ہے جسے سب امتوں سے افضل امت کہا گیا ہے، خیر الامم کہا گیا ہے، اس امت کی جمعیت کے وہ محافظ ہیں۔ اس امت کے جمعیت اور اتحاد کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اور وہ قربانی کیا تھی؟ تا نشیند آتش پیکار و کین، جنگ اور دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جنگ اور دشمنی کی آگ کو فرو کرنے کے لیے، پشت پاؤ زد بر سر تاج و نگین، آپ نے تاج اور تخت کو ٹھوکر مار دی۔ امام حسن علیہ السلام نے اقتدار کی قربانی دے دی تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو ایک شدید قسم کی جنگ اور دشمنی والی صورتحال چل رہی تھی، اگر وہ جاری رہتی تو مسلمانوں کا بہت نقصان ہونا تھا۔ تو امت کی حفاظت کے لیے، امت کی وحدت کی حفاظت کے لیے امام حسن علیہ السلام نے اپنے اقتدار کی قربانی دی۔ وان دیگر مولائے ابرار جہان، اور وہ جو دوسرا شہزادہ ہے، وہ جو دوسرا بیٹا ہے، وہ کون ہے؟ مولائے ابرار جہان، دنیا کے نیک لوگوں کا مولا اور آقا ہے۔ قوت بازوئے احرار جہان، دنیا کے جو حریت پسند لوگ ہیں، جو آزاد لوگ ہیں، جو ظالموں کے خلاف جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جو استبداد کے خلاف قیام اور جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بازو کی قوت ہیں۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، زندگی کی جو آواز ہے، اس آواز میں اگر سوز ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اہل حق امام حسین علیہ السلام سے حریت اور آزادی کا درس سیکھتے ہیں۔ اور یہ ان دو شہزادوں کا عظیم کردار، اس کردار کے پیچھے کیا بات تھی؟
سیرت فرزند ہا از امہات، اولاد کی جو سیرت ہوتی ہے وہ ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، اگر کسی انسان کے اندر سچائی اور پاکیزگی کا جوہر پایا جاتا ہے تو وہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت جو ہے، ان کا جو عظیم کردار ہے، اس کے پیچھے بھی کیا چیز ہے؟ ان کی والدہ گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک بنیادی اور اعلیٰ صفت ہے۔ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ہر صاحب ایمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، یہ جو صفت تسلیم ہے، یہ جو صفت تسلیم و رضا ہے، اگر اسے ایک کھیت سے تشبیہ دی جائے تو اس کھیت کا فصل، اس کھیت کا محصول، اس کھیت کا حاصل کیا ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، جن کا لقب بطول ہے۔ مادران را اسوہ کامل بطول، ماؤں کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بطول سلام اللہ علیہا ایک مکمل نمونہ ہیں۔ بہر محتاجی دلش انگونہ سوخت، ایک محتاج کے لیے آپ کے دل میں ایسے رحم آیا، آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ با یہودی چادر خود را فروخت، کہ انہوں نے اپنی چادر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دی اور اس سے جو رقم ملی اس سے اس محتاج کی مدد فرما دی۔ نوریو ہم آتشی فرمان برش، مقام اور مرتبہ کیا ہے اس عظیم بی بی کا کہ نوریو ہم آتشی فرمان برش، نوری یعنی فرشتے، آتشی یعنی جن، نوریو ہم آتشی، نوری اور آتشی یعنی فرشتے اور جن دونوں فرمان برش، ان کے فرمان بردار ہیں۔ نوریو ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضای شوہرش، لیکن وہ خود اپنے شوہر کی ایسی فرمان بردار ہیں، مولا علی کی ایسی فرمان بردار زوجہ ہیں کہ ان کی اپنی رضا، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی خواہش ان کے شوہر کی رضا میں گم ہے۔ کیسے گم نہ ہو کہ آپ کے شوہر وہ ہیں کہ ان کی رضا اللہ کی رضا میں اور رسول کی رضا کے اندر گم ہے۔ آن ادب پروردہ صبر و رضا، آپ کے اندر صبر و رضا کا ادب اس مقام پہ تھا کہ آپ کی حیثیت کیا تھی، آپ کی حالت کیا ہوتی تھی کہ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، گھر میں چکی پیس رہی ہوتی تھیں اور آپ کے زبان کے اوپر، آپ کے ہونٹوں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہاں چکی پیسنا، اب آج کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی آج کل تو چکی پیسنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو آج کیسے ہمارے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نمونہ ہو سکتی ہیں؟ تو یہ چکی پیسنا یہ ایک سمبولک بات ہے، یعنی گھر کے کام کرنا، خانہ داری کرنا، گھر کو سنبھالنا، گھر کے سنبھالنے کے کاموں میں، خانہ داری کے کاموں میں ماضی میں سب سے مشکل کام چکی پیسنا ہوتا تھا۔ چکی پیسنا، آٹا بنانا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا اور سارے کام، جو سب سے مشکل کام چکی پیسنا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک سمبولک بات ہو رہی ہے آج کی خواتین کے لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کاموں میں بھی مصروف رہتی تھیں، اپنے گھر کے نظام کو بھی چلاتی تھیں، گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہوتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زبان پر قرآن شریف کی تلاوت بھی جاری رہتی تھی۔ گریہ ہائے اوز بالین بھی نیاز، گوہر افشاندی بدامان نیاز۔ عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، سارا دن مشکلات میں گزارنے کے بعد رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنے دکھوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی اگر کسی کا اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا تعلق نہ بھی ہو تو اپنی مشکلات پر آنسو بہاتے ہیں رات کو اپنے تکیے پہ سر رکھ کر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو گریہ ہے وہ بالشت سے تکیے سے بے نیاز تھا۔ کیوں؟ گوہر افشاندی بدامان نیاز، اس لیے کہ وہ اپنے آنسو جانماز پہ گراتی تھیں،
وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اشکریز ہوتی تھیں، اور ان کے آنسوؤں کا، ان کے اشکوں کا مقام کیا ہوتا تھا؟ اشک او برچید جبریل از زمین، جبریل نے ان کے آنسو زمین سے اٹھائے، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں، اور عرش بریں پر، عرش پر جبریل نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے آنسو بکھیر دیے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، یہ جو آئین حق ہے، یہ جو دین حق ہے، اس کے احکام میرے پیروں کی زنجیر ہیں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا احترام ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو مجھے اس دین حق کے حکم کی پرواہ ہے، دین حق یہ حکم میرے پیروں کی زنجیر ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور ارشاد کا مجھے پاس اور احترام ہے، ورنہ کیا کرتا؟ ورنہ گرد تربتش گردی دمی، ورنہ میں ان کی قبر مطہر کی گرد طواف کرتا، سجدہ برخا کے او پاشی دمی، اور ان کی قبر مطہر پر سجدہ کرتا۔ یہ عظیم الشان ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی نور چشم، تاجدار حلتا، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کی زوجہ، اور جوانان جنت کے سرداروں کی والدہ، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے، ایک عظیم عید ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ اقبال کو ان کے اس خوبصورت ہدیہ عقیدت کی وجہ سے اجر کثیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔